बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। काफ़ी अरसे से आप नाज़रीन मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अपने कमेंट से आगाह कर रहे हैं, लेकिन कुछ 1 से 1.5 हफ्ता जो है यूट्यूब चैनल पे मेरा कोई व्लॉग या कोई भी तज्जिया ना आने की वजह सिर्फ यही थी कि मैं कुछ दबाव में था। कुछ ऐसे दबाव, कुछ ऐसे थ्रेड्स आए हुए थे जिसकी वजह से मुझे वक्ती तौर पर जो है अपने आप को सिक्योर करना था। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस सरजमीन पे आ चुका हूं जहां पे बोल क्लब आजाद हैं तेरे। इस वक्त मैं जो अपना व्लॉग कर रहा हूं वो मौजूद हूं अमेरिका की शहर न्यूयॉर्क ब्रुकलिन से। मेरा न्यूयॉर्क या ब्रुकलिन पाकिस्तान से अमेरिका आने का मकसद यही था कि मैं जल्द से जल्द जो है अपना जो सहाफ़ती करियर है उसको जारी रख सकूं, अपनी जो खबरें आप तक पहुंचाता था उसको जारी रख सकूं। लेकिन बस बीच में जो 14 से 15 दिन जिसमें मैं व्लॉग नहीं कर सका, काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ी, काफ़ी थ्रेड्स दिए गए, 3 से 4 दिन मुझे नामालूम जगह पर भी रखा गया। लेकिन मेरे अल्लाह का करम है कि आज मैं उस सरजमीन पे हूं जहां पे आज़ादी सहाफ़त है, आप आज़ाद तरीके से अपने लब खोल सकते हैं। हर चीज़ जो है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तौर पे आप जो है वो अपनी आवाम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का मकसद या सहाफ़त में आने का मकसद ही शुरू से यही रहा कि मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकूं और वो खबर पहुंचाऊं जो आज तक मेरे पाकिस्तानी लोगों के पास ना पहुंचती हो। आज के व्लॉग को शुरू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मेरे पास हैं। सबसे पहले बात करेंगे काज़ी उल क़ज़ात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि अब एक्सटेंशन के लिए बाज़िद भी हैं, एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। आखिरकार क्यों है? साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी सियासत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई, जैसे आज से पिछले व्लॉग्स में भी मैंने कहा। और साथ साथ जो इमरान खान हैं उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। वो केस जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कोशिश कर रहे थे कि जी ये केस जो है अदालत में सुनवाई हो, मखसूस नशिस्तों वाला जो नशिस्तें छीनी गई थी और इसके अलावा जो उनकी आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लीड से मार्जिन से विन किया था, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी स्टार्ट हो गई है। साथ साथ आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि जी जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनका क्या किरदार है इस वक्त। जनरल आसिम मुनीर जो कि बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, ये पाकिस्तान के वाहिद पहले जर्नैल हैं जो कि इस टाइम सियासी तौर पे बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं और उनके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी वो खुल के सामने आ गई है। और साथ साथ यहाँ पे इस व्लॉग में ज़रूर जिक्र करूंगा कि अपनों ने ही दिया अपने को धोखा। किसने किसको धोखा दिया ज़रूर अपने व्लॉग में आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ जी व्लॉग का पहला हिस्सा। जो नवाज शरीफ की जो सियासत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। गुज़िश्ता जब पिछले 12-14 दिन में जो मैं व्लॉग नहीं कर सका और जो मैं सख्त दबाव में था, वो यही वजह थी कि जी जो कुछ खबरें मेरे पास आ रही थी चुनतखे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में, बाद में उनके नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार को जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा ले। वैसे डिप्टी थानेदार, क्या बात है इसहाक डार साहब, शर्म नहीं आती आप लोगों को कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर के होते हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं। ये वही बात आ गई कि नवाज शरीफ लंदन प्लान से, जो उनका लंदन प्लान था, लंदन प्लान से पाकिस्तान आए, उनको वज़ीर आज़म शिप के लिए मुंतखब किया। मैंने अपने इलेक्शन से 2 रोज़ कबल पहले ही व्लॉग में खबर भी ब्रेक की थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, नवाज शरीफ नहीं बनते, तो वही हुआ। लेकिन जो सिलसिला आले शरीफ ख़ानदान का जो जारी था वो आपस में चुनतखे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हो गए, मरियम नवाज हो गई, शहबाज शरीफ हो गए, हमजा, इन लोगों की आपस में ही बहुत ज़्यादा चपकलिश शुरू हो गई थी। ये चपकलिश का सिलसिला उसी दिन से शुरू हो गया था कि जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के नाम पे कांटा लगा के छोटे भाई को जो है इक़्तिदार दिया। छोटे भाई के बारे में सब हम ये जानते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय। गुड बॉय कैसे कि एस्टैब्लिशमेंट होगी, अदलिया होगी और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी एजेंसीज होगी, उनके लिए वो गुड बॉय हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ हैं उनका अटैक पाकिस्तान आते ही अपने 2 से 3 तकरीर के बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक करना शुरू कर दिया, अदलिया पे अटैक करना शुरू कर दिया। ये वही अदलिया है कि जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम, पूरी अदालत जो है वो एयरपोर्ट पे आ गई, उनके बायोमेट्रिक किया, सब कुछ क्लियर किया। रिसेंटली हुसैन और हसन नवाज पाकिस्तान है, उनके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए।
تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت سے لندن پلان کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا، اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ابھی بھی آ رہے ہیں. نواز شریف کی سیاست اس لیے بالکل ختم ہو چکی ہے کہ نواز شریف کا کوئی بھی سکوپ نہیں ہے. کبھی آٹے کے تھیلے پہ، تو کبھی راشن پروگرام پہ، تو کبھی تندور پہ نظر آ رہے ہیں. یہ وہی نواز شریف ہے جو کہ ایک وقت تھا کہ اپنے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، بڑے بڑے جرنیلز کو بڑے ہی عجیب و غریب نام سے مخاطب کیا کرتے تھے. اور آج یہ وہی نواز شریف ہیں جو اس ٹائم در در کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی ان کیا جائے، میں بھی اس گیم کا حصہ ہوں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر نواز شریف کے نام پر کاٹا لگا دیا ہے، جس کے بعد نواز شریف نے اپنے سمدھی، یعنی یہ وہ سمدھی اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے منی لانڈرنگ سے لے کر آج تک جتنی بھی کرپشن کی داستانیں آل شریف خاندان کی ہیں، اس داستانوں کو جو ہے اس میں بھرپور کردار ادا کرنے والے، منی لانڈرنگ میں بھرپور معاونت کرنے والے، کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی، کیسے ہوئی، اب میں اگر وہ بتانا شروع کر دوں گا ایک بہت طویل ولاگ ہو جائے گا. اس کے لیے میں ایک الگ سے اپنے ناظرین کے لیے ولاگ ضرور بناؤں گا. لیکن اس ٹائم نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ دم توڑ گئی ہے. پاکستان، بلکہ نواز شریف ہی نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی سیاست جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے. عام انتخابات میں جو انہوں نے فارم 47 میں انہوں نے جو سیٹیں لی، وہ اصلیت ساری کھل کے آ گئی. ابھی جو ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے آل اوور کلین سویپ کیا، لیکن دوبارہ سے وہی ہوا، کیونکہ پنجاب میں حکومت ان کی، اسلام آباد میں وفاق میں حکومت ان کی، سندھ کے جو ڈاکو ہیں زرداری اینڈ کو، وہ ان کے ساتھ. تو اس ٹائم کمپلیٹلی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے، وہ آگے بتاؤں گا. لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری، جو عوام کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی خوشخبری ہے. اس سے پہلے یہ میں بتانا ضرور سمجھوں گا کہ نواز شریف اس ٹائم ترلے منتوں پہ آ چکے ہیں. ساتھ ساتھ نواز شریف اور شہباز شریف کے جو اختلافات ہیں وہ بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں. اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی وجہ ہی یہ تھی، ایک بھائی چائنا، ایک بھائی سعودی عرب، اور پیچھے لاد دیا انہوں نے اسحاق ڈار کو. اور میرے ذرائع سے مجھے یہ بھی بات معلوم ہوئی تھی کہ جب اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جا رہا تھا اور شہباز شریف نے اس پہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے جو لیٹر جاری کیا، سرکاری لیٹر، اس پہ سائن کرتے ہوئے ان کے جو تاثرات تھے اور ان کے جو باڈی لینگویج بتا رہی تھی، وہ یہی بتا رہی تھی کہ آل شریف کے خاندان میں آپس میں اس ٹائم پھوٹ پڑ چکی ہے. اور یقیناً اس پھوٹ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ نواز شریف ہیں. نواز شریف کے بارے میں بہت عرصے سے لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ جی میاں صاحب پاکستان آئیں گے، پاکستان کے حالات اچھے کریں گے، فرینڈشپ ہوگی، لوگوں سے اچھا ماحول بنائیں گے، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت کو 2 سے 3 ماہ ہو چکے ہیں. ان 2 سے 3 ماہ میں پاکستان میں روز بروز مہنگائی، غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کو ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے مل رہا ہے، بجلی بل، گیس کے بل، اب تو یہاں تک تماشا لگا دیا کہ آپ اگر اپنے ہی پیسوں سے اپنے گھر پہ سولر لگا رہے ہیں تو آپ کو اس کا بھی ٹیکس دینا پڑے گا. تو اس ٹائم یہ بالکل آخری ٹرنیور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاست اس کی بالکل ختم ہو چکی ہے، نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے. بس یہ جہاں تک میرے ذرائع سے اور میرا ذاتی تجزیہ ہے، وہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگلے 15 سے 20 دن کے اندر اندر پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑی ہلچل ہونے والی ہے، بہت بڑے استعفے آنے والے ہیں. ساتھ ساتھ یہاں پہ استعفوں کے حوالے سے بات کروں، جو قاضی القضاء جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو انہوں نے الیکشن میں بھرپور کردار ادا کیا، پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کی گرفتاریاں، الیکشن کمیشن کا غیر جانبدارانہ ہونا، سب کچھ رات 12 بجے فیصلے الیکشن کمیشن کے حق میں آ جانے، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ، لیڈرشپ کو جیلوں میں، مشکلات کا جو سارا ڈھونگ رچایا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ کھل کے سامنے آ گیا. وہ کیونکہ یہ ڈھونگ اسی لیے رچایا گیا تھا کہ اگر نواز شریف یا شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، تو یقیناً قاضی القضاء جو ہے وہ ایکسٹینشن کی طرف جائیں گے، ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی. کیونکہ شروع سے یہی آیا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں اپنی من پسند فیصلے کرواتے ہیں. باقی 6 ججز کا بھی معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین معاملہ تھا، وہ بھی کھل کے آیا. اس میں بھی قاضی القضاء جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایک بالکل مکمل زپ اپ ہوئے ہوئے ہیں. اس معاملے کو کوئی نہیں جسے کہتے ہیں کہ پراپرلی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، یا کوئی اچھے آرڈرز آنے چاہیے تھے. بس قاضی فائز عیسیٰ نے یہی کہہ دیا کہ اگر نیکسٹ ٹائم کسی بھی قابل جج کو اسٹیبلشمنٹ یا کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا کسی بھی ایجنسیز کی جانب سے کوئی بھی ایسا حکم نامہ یا تھرڈ آئے گا تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رپورٹ. اچھا، اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر
جو جوڈیشری ہماری ہے، جس طرح ہائی کورٹ ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، کراچی ہائی کورٹ ہے، ادھر کے کسی بھی جج کو مسئلہ ہوگا اس نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اور یہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو کہ ہیں کنٹروورشل. انہوں نے الیکشنز میں کیا کردار ادا کیا، سارے معاملات عوام کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو اس جو عام انتخابات ہے، خاص طور پہ جو 8 فروری کو پاکستان میں ہوئے تھے، اس عام انتخابات میں جو ہے وہ مکمل تصویر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو یا ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی تصویر پاکستانی عوام کے سامنے مکمل کلیئر ہو چکی ہے. یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ابھی بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس ٹائم منتے ترلوں پہ اتر آئے ہیں، بڑی بڑی جگہ ٹکر مار رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے، میں نے وفاداری کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا، آپ کو آپ کے کیسز ختم کیے، آپ کو الیکشنز میں جو ہے وہ سپورٹ کی. واقعی وہ بڑے منظر عام پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ موجودہ حکومت اور نواز شریف اور آل شریف خاندان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دی جاتی، جو کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی، تو یقیناً قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس استعفے کے بعد اپنی زبان بھی کھولیں گے. ساتھ ساتھ یہاں پہ آج ایک بہت بڑی اپڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھی خبر، جو کہ آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس جو تھا اس کی بھی سنوائی سٹارٹ ہو گئی ہے. اور اب مخصوص نشستوں کے کیس میں یقیناً اگر قاضی القضاء اس ٹائم جو معاملات سارے وہ دیکھ رہے ہیں کہ چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف اور بھگوڑے جناب میاں نواز شریف، جن کو وہ لانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، فوج کا انہوں نے ساتھ دیا، ایجنسیز کا ساتھ دیا، اب یہ وہی فوج ہے، یہ وہی نواز شریف ہیں، وہی شہباز شریف ہیں، یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ اس ٹائم قاضی القضاء جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے مکمل طور پر نظر آ رہی ہے. کیونکہ شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوج، اپنا کام پورا، آگے آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں لیکن میں وہ کہوں گا نہیں. تو اس ٹائم حال یہی ہوا ہے کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن کے لیے منتے ترلے کر رہے ہیں، جو کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ قاضی القضاء جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن بھی مل سکے گی. ساتھ ساتھ یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں عام مخصوص نشستوں کا جو کیس آیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پیش رفت سٹارٹ ہو گئی ہے. میں نے بھی اپنے ولاگز میں جو میرے باقی بڑے اچھے قابل دوست ہیں جو کہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہر ولاگ میں تقریباً یہی کہا کہ عام انتخابات کے بعد جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کو سپریم کورٹ میں واقعی سنوائی ہونی چاہیے. وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن اب جب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ایکسٹینشن کے لیے منتے ترلے کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ قاضی القضاء کو ایکسٹینشن ملے گی، تو اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئے گا، جس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک بار دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت آ جائے. لیکن یہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اپنوں نے ہی دیا اپنے کو دھوکہ. اس ٹائم جو شیر افضل مروت ہیں وہ ان کا کردار جو ہے بڑا کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے. روز شیر افضل مروت کے بارے میں خبریں بھی یہی آ رہی ہیں کہ جی شیر افضل مروت اور گوہر خان کے آپس میں اختلافات ہیں. یقیناً یہ بات حقیقت ہے. یہ ایک اسلام آباد جب میں پاکستان میں موجود تھا اس ٹائم اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر کنونشن ہوا جس میں گوہر علی خان بھی موجود تھے، شیر افضل مروت تھے، عمر ایوب تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر جو قیادت ہے وہ بھی موجود تھی. تو وہاں پہ جب شیر افضل مروت اور گوہر علی خان نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، ایک بڑا ہی وارم ویلکم گوہر خان نے جو شیر افضل مروت کو دیا، کیونکہ اس سے پہلے ان کی اختلافات کی خبریں گردش کر رہی تھیں اور وہ حقیقت میں خبریں تھیں. شیر افضل مروت اس لیے بھی کنٹروورشل ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو اٹھا لیا جاتا ہے، شیر افضل مروت کو اٹھانے جاتے تو شیر افضل مروت بھاگ جاتے ہیں. آخرکار ان کو کس کا میسج آتا ہے، کون میسج کرتا ہے؟ تو یہ اس ٹائم بڑی ہی ایک پیچیدہ صورتحال اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ مسلسل جیل میں ہیں. کافی ان کو میسیجنگ بھی گئی ہے. ابھی 3 روز پہلے جناب چاچو عاصم منیر نے جو ہے وہ ایک پیغام ڈائریکٹلی پہنچایا جس میں عمران خان نے بڑے ہی واضح الفاظ میں چاچو عاصم منیر کو کیا کہا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور وہ بڑی ہی شاکنگ نیوز ہے کہ عمران خان جنرل عاصم منیر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام کرو جو تمہارا کام ہے. تو اس کا مقصد ہے عمران خان کے حوصلے بلند ہیں. بے شک ان کو ان کی قیادت جو ہے وہ اس ٹائم جیل میں، عمران خان ہے قیادت باہر ہے اور وہ نالا بھی ہے اپنی قیادت سے. اکثر ملاقاتوں میں بلکہ
آج سے 4 ہفتہ پہلے جو عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی اس میں مجھے بھی اتفاق ہوا تھا جانے کا، جس میں بڑے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ عمران خان دبے ہوئے الفاظوں میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے دبے ہوئے الفاظوں میں یہ بات بھی کی کہ میرے اکثر میسیجز کو جو ہے وہ مینوپلیٹ کر کے آگے فارورڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں عمران خان کے لیے جو سب سے مین بات ہے کہ ان کو ہر طریقے سے توڑا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغامات روز پہنچ رہے ہیں، ایون کہ یہاں تک ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ایجنسیاں اور ہمارے جو چاچو عاصم منیر صاحب، چاچو وسکی بھی جن کا نام ہے، جن کو رات 10 بجے کے بعد وسکی نہ ملے تو بس مت پوچھیں کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ اب مزید میں اس بارے میں اگر بتانا شروع کر دوں گا تو ایک بڑی لمبی داستان ہے چاچو عاصم منیر کے بارے میں۔ یقین کریں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستان کا پہلا جرنیل میں نے دیکھا ہے کہ جو کہ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کی بھی عزت پامال کر رہا ہے۔ بشرا بی بی کے بارے میں یہاں پہ بات کرنا بہت ضروری ہوگی۔ بشرا بی بی کی جو رپورٹس ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں۔ بشرا بی بی کو میں نے ہی اپنے ولاگ میں خبر بریک کی تھی کہ بنی گالا میں ان کو کھانے میں ہارپک دیا جا رہا ہے، سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ کافی دفعہ ان کے وکلاء نے بھی اپیل کی کہ جن کے آغا خان سے، شوکت خانم سے، کسی اچھی جگہ سے رپورٹس جو ہیں وہ ٹیسٹ کروائے جائیں، رپورٹس منظر عام پہ لائی جائیں، لیکن بشرا بی بی کی رپورٹس کیوں لے کے آئیں گے سامنے؟ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو کیا ہوا ہے، اس میں عمران خان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں، یقیناً ان کو سب سے بڑا خطرہ اس میں عمران خان ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دینا، بشرا بی بی کی اس ٹائم حالت، یقین کریں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب بشرا بی بی کی کنڈیشنز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ واقعی اس لیڈی، اور میرا سلام ہے بشرا بی بی کو کہ جنہوں نے واقعی ہی جرت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کا تاحال ساتھ دے رہی ہیں، اور وہ دیں گی بھی۔ یہاں تک کہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ بھی خبر جو ہے عمران خان تک پہنچائی گئی تھی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے میں تیار ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے خاندانی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، میری علیمہ خان صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان کے خاص جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بشرا بی بی کہتی ہیں مجھے مار دو مر جاؤں گی لیکن میں خان کا ساتھ اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ تو یقیناً اس ٹائم عمران خان کا جو ہے وہ حوصلہ روز بروز بلند ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان کو روز پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں، رہائی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن رہائی کی شرائط جو ہیں وہ بڑی عجیب سی شرائط ہیں کہ جی آپ سیاست سے دور رہیں گے، 1.5-2 سال بعد آپ کو دوبارہ سیاست میں آپ انٹری کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یا دیگر جو ہماری خاص طور پہ فوج ہے، فوج ظفر موج، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو عمران خان جو ہے وہ واقعی مرد مومن، مرد حق ہے۔ اس نے واضح طور پر چاچو عاصم منیر کے پیغام کو جو ہے وہ رد کر دیا، ایون کہ عمران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جان سے مار دینے تک کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہاں پہ یہ بات کہنا بہت لازم ہے کہ اس ٹائم جو موجودہ صورتحال پاکستان کی ہے یا پاکستان کی عوام کی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میرا دل بہت دکھتا ہے، میں بہت اپسیٹ ہوتا ہوں کہ پاکستان میں واقعی اس ٹائم جو ہو رہا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ اقتدار کی لالچ میں آپ اپنی غریب عوام کے ساتھ جو کر رہے ہیں یا جو آپ اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کا جب آپ حلف لیتے ہیں، حلف پہ یہ واضح لکھا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، پاکستانی عوام کے لیے ہم جو ہے بہتری کریں گے، لیکن وہ صرف ایک حلف تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابھی میری یہی رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان عرض وطن کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، اور ان جیسے فرعون عاصم منیر، محسن نقوی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور شہباز شریف، نواز شریف اور جو گھٹیا لوگ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ میں اور ہماری ایجنسیز میں بیٹھے ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ اگر میں نے اپنے پہلے بھی ولاگس میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کی گئی ہے کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد جنرل عاصم منیر بھی ہیں، اور اس سے مراد پچھلی حکومتیں بھی ہیں، جنرل باجوہ کر لیں اور اب جو جنرل عاصم منیر ہے، اگر یہ اپنا کردار جو ہیں 1947 سے لے کے ابھی تک فارم 47 تک اگر یہ جرنیلز اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز ہیں یہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یقین کریں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ٹریک پہ آ جائے گی، عوام بھی ٹریک پہ آ جائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا حصہ چاہیے، عدلیہ کو اپنا حصہ چاہیے، ایجنسیز کو اپنا حصہ چاہیے، جو سہولت کار ہیں، ڈیلرز ہیں۔ اب میرے پاس سخت الفاظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا، کیا کہوں میں، لیکن
ان سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے، اللہ تعالیٰ اس عرض وطن پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہوگی کہ اب جب کہ میں یو ایس اے میں آ چکا ہوں، ایک آزاد ملک میں آ چکا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی عوام کو، اپنے ویورز کو اپنے ولاگ کے ذریعے وہ خبریں اور وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جو میرے لیے پاکستان میں بتانا مشکل ہو گئی تھی، جس کی سزا میں نے 5 سے 6 دن غائب رہ کے کاٹی۔ میرا یوٹیوب چینل پہ سٹرائکس کر دی، میرا یوٹیوب چینل بند کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ عزت دے اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو اب انشاءاللہ میں وہ جو $70 ارب کی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا ایک 70 ارب کی جو ٹریل ہے، وہ ٹریل بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، جس میں عاصم منیر سے لے کر جناب ہمارے وزیر اعظم، چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے بھائی آل شریف، اور کون کون ڈی جی آئی ایس آئی سے لے کے کون انوالو تھا، وہ بھی اپنے آنے والے دنوں میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ بس کچھ ڈاکومنٹیشنز ہیں جو میرے پاس قریب انشاءاللہ مجھے مل جائے گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ لندن پلان آخر کار تھا کیا، اس کی حقیقت کیا تھی، سہولت کار کون تھا، کس نے کیا کیا کیا، اور آج جو لندن پلان کا مین حصہ تھا کہ ان کی حکومت لائی جائے، عمران خان کو جیل میں بند کیا جائے، وہ تو کامیاب ہو چکا ہے، یقیناً حکومت بھی آ گئی ہے، خان صاحب بھی جیل میں ہیں، لیکن اب جو لندن پلان ہے وہ مکمل فلاپ ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی سمجھ چکی ہے کہ عدلیہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ایجنسیز کا کیا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے وہ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ مزید پہلے سے زیادہ ان کی فیور کرے گی۔ اس سے ابھی کچھ تقریباً 8 سے 10 روز پہلے کچھ خبریں میرے پاس آئیں، جب میں باہر آیا اس ایک بہت بڑی مصیبت سے 4 سے 5 دن مجھے انہوں نے ایسی جگہ پہ رکھا، نامعلوم جگہ پر، اور مجھ سے یہی پوچھتے رہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ جو انفارمیشن ہے کہاں سے آئی ہے، لیکن صحافی، بطور صحافی ہونے کے انفارمیشن جو ہمارا سورس ہوتا ہے ہم کبھی بھی ڈسکلوز اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے جب صحافت شروع کرتے ہیں تو ایک حلف لیتے ہیں کہ ہم اپنے سورس کو کبھی ڈسکلوز نہیں کریں گے، اور اپنی عوام کو جو ہے وہ مکمل خبر کی فراہمی حق سچ سے دیں گے، بے شک ہماری اس میں جان بھی چلی جائے۔ تو یہ ہمارا صحافیوں کا حلف ہے، یہ میرا حلف ہے، یہ میرا اپنے ملک کے ساتھ وفاداری، اپنے پیشے کے ساتھ وفاداری کا حلف ہے۔ میرا حلف وہ نہیں ہے کہ جو کہ چنتخب حکومت لے، یا یہ لوگ حلف برداری میں جب کہتے ہیں کہ جی ہم عرض وطن کی خاطر اپنی جان اور مال قربان کر دیں گے، اس کی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، تو سالمیت پہ تو آپ نے آنچ آنے دے دی ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے ولاگ کے آخری حصے میں ایک بہت اچھی خبر جو کہ آئی ہے، پاکستان کامیابی کے طور پہ خلا پہ گیا، ہمارا سبز ہلالی پرچم وہاں پہ نظر آیا۔ تو آئی ریئلی اپریشیٹ ہمارے جو پاکستانی سائنسدان ہیں، جو ہمارے پاکستانی خلا باز ہیں، انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کے جو خلائی مشن سکسیسفل کیا، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک کی عوام پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں فرعون جیسے جو حکمران ہیں ان سے نجات دے، اور عمران خان کو سرخرو اور کامیاب کرے۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔